अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाज़रीन, आज हम एक नहायत हसास और कानूनी तौर पर अहम केस पर बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तानी पीनल कोड की दफ़ा 376 के तहत दर्ज किया गया है, यानी जिनसी ज़्यादती का मुकदमा। ये केस ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि इसमें मुद्दईया और मुल्ज़िम दोनों गैर मुल्की शहरी हैं और वाक़या पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में पेश आया। मुकदमे में FIR दर्ज की गई, मुल्ज़िम को रिमांड पर रखा गया और मुद्दईया और मुल्ज़िम दोनों के मेडिकल और फौजदारी टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि केस की मुकम्मल तहकीक मुमकिन हो सके। इसके अलावा DNA और दीगर शवाहिद जमा करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये केस ना सिर्फ पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम के तरीक़ेकार को ज़ाहिर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि ऐसे हसास मुकदमात में बरवक्त पेशावराना और मौसर इक़दामात किस तरह किए जाते हैं ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। आज हम इस मुकदमे की तफसीलात, कानूनी इक़दामात और इन्वेस्टिगेशन के मराहिल पर रोशनी डालेंगे। तो हमें इंसाफ चाहिए। वो सुन के फट जाता है कि ज़मीन खुले और हम सब दफन हो जाए। जो हमने सुना है उसको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ जो पंजाब के DIG साहब हैं, जो मरियम नवाज़ है, हमें इंसाफ चाहिए बस। आई 9-10 दिन हो गया वो बोली नहीं है। बेटियों को लोगों की इस तरह से लीड ना करें। बेटियों को उनका हक दे। इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बेटी को। मामा ने चीखें मारी हैं, इन्होंने मामा के मुंह के अंदर दुपट्टा डाला है। वन बाय वन इन लोगों ने इस तरह ज्यादती की है कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जो कुछ उसके साथ हो गया, जिंदा लाश बन के पड़ी। आपको कैसे बयान कर अपील करता हूँ मेरी बच्ची के साथ मुलाकात करें और हकीकत जानने की कोशिश करें। 376 की दफ़ात के तहत जो मुकदमात दर्ज होते हैं पाकिस्तान में, उनकी भी सूरत हाल हमने आपको बताई और इसी तरह से कुछ ऐसे मुकदमात होते हैं जो जिसके मुद्दई गैर मुल्की ख़वातीन होती हैं, मुल्ज़मान भी गैर मुल्की होते हैं। इसी तरह से एक केस हमारे सामने आया, उसमें नाइजेरियन मुल्ज़िम है और नाइजेरियन ही उस मुकदमे की मुद्दईया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ़ातिमा साहिबा उस केस की कर रही हैं और मुकदमा भी दर्ज है। इसमें क्या पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तानी कानून जो है वो गैर मुल्कियों के लिए 376 की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाले मुकदमात के हवाले से क्या कहता है, ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि इस मुकदमे का अंदाज कौन से पुलिस स्टेशन में होता है और इनिशियल आपको सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर सबसे पहले इसका जो FIR है वो पुलिस स्टेशन सत्तू कतला में रजिस्टर्ड हुई है 17/12/25 को। ठीक है। उसी टाइम पे मुझे जैसे मार्क हो गई तो हम इसमें सबसे पहले 376, अगर वो फॉरेनर्स भी हैं तो हम उन्हें अपने पाकिस्तानी लॉ के हम 376 के तहत उसको डील करते हैं। ठीक है। जैसे ही FIR होती है या FIR से पहले भी इवन हमारे 376 रेप केसेस में प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। ठीक है। इवन अगर किसी ने FIR करवाई तो सबसे पहले हम उससे 1-5 अगर हो जाती है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्राइम सीन पे जाते हैं तो ऑन द स्पॉट हमारी यही कोशिश होती है कि हम विक्टिम का मेडिकल करवाएं। ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास जैसे ही मुझे FIR मार्क होती है तो सबसे पहले इसमें अक्यूज़ड अरेस्ट करते हैं हम। ये ड्रीम पैलेस होटल का इंसिडेंट है। 17/12 को जैसे मैंने बताया पहले रिपोर्ट हुआ है। तो उसके अलावा हमारी विक्टिम से हमने कांटेक्ट किया। जैसे ही मुल्ज़म फिर इधर हमारे मैं थाने में लेके आई तो फर्दर जो प्रोसेस था इसका अब तक तो हमने वो करवाया है। मुल्ज़म का हमने रिमांड ली है, वो कस्टडी में है। और उसके अलावा ड्यूरिंग रिमांड हमने जो मुल्ज़िम का एक पोटेंसी टेस्ट होता है, जैसे विक्टिम का 376 में मेडिकल होता है उसी तरह मुल्ज़िम का भी मेडिकल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो मेडिकल करवाया गया उसको हम पाकिस्तानी लॉ के तहत ही डील करते हैं क्योंकि 376 की SOP ये है कि सबसे पहले आपने क्राइम सीन है और इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट विक्टिम का मेडिकल है। ठीक है। मेडिकल के बाद हम इसमें DNA टेस्ट करवाते हैं। कुछ और इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं केस की, उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो इसी तरह ये अगर ये फॉरेनर्स भी हैं तो हम इसे डील एज पर। अच्छा, ये बताइएगा जो मुकदमे की मुद्दईया है इसका कौन से मुल्क से ताल्लुक़ है और मुल्ज़िम जो है वो कहाँ का है? इन दोनों का जो ये बिलोंग करते हैं नाइजेरिया से बिलोंग करते हैं। नाइजेरिया से। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये रिपोर्ट होता है FIR होती है तो इसमें अभी तक मुद्दईया जो है वो नहीं आई, जो उनका मेडिकल नहीं हो सका,
جی جی کس طرح سے پروسیس ہوگا؟ اگر وہ میڈیکل نہیں کرواتی ہیں تو کتنا کیس یہ مضبوط ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ کیس 376 کا مطلب امپورٹنٹ تو اس میں میڈیکل ہے. اگر وکٹم کے ہمارے پاس ایک اس کی اسٹیٹمنٹ ہے FIR, یہ چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ FIR تو اس نے کرائی ہے نا 376 کی. جب وہ FIR اس نے کروائی وہ اپیئر بھی ہوئی. اس کے بعد اس کو ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے لیکن اسٹل اس کا نمبر آف جا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ابھی تک اگر ہم نے ملزم کو ریمانڈ پہ رکھا ہوا ہے, اس کا ریمانڈ ہو گیا 7 ڈیز کا. وہ اس لیے ہم نے 7 ڈیز کا ریمانڈ اب تک کروایا کیونکہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اس سے ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ آئے, ہم اس کا میڈیکل کروائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ تو طے ہو گیا کہ خاتون جو ہے مدعیہ وہ نہیں آ رہی, میڈیکل نہیں اس کا ہو سکا. ظاہر ہے ملزم آپ نے ریمانڈ پہ ہے آپ کے پاس, تو اس کی انویسٹیگیشن میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ کیا بتاتا ہے ملزم کہ اس نے کیا کچھ کیا؟ واقعی اپنے جرم کا جو ہے وہ اقبال جرم کرتا ہے؟ اب تک ملزم سے جتنی بھی انٹیروگیشن ہوئی ہے تو ملزم اس میں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ میری فرینڈ تھی اور پہلے آئی ہے, پہلے بھی ہوٹل میں مجھے ملنے آئی ہے, اس کے بعد لاسٹ ٹائم بھی آئی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیوں FIR کروائی ہے. تو ایون ہم جب نائجیریا میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسا یہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی, جس میں اس کے مطابق یہ ہے کہ جس میں میں نے زبردستی نہیں کی اس کے ساتھ, تو وہاں پہ اس کو اس طرح ڈیل نہیں کیا جاتا. لیکن ہم پاکستانی لاء کو دیکھیں تو اگر کوئی وکٹم آتی ہے ہمارے پاس, وہ یہ کہتی ہے کہ جی میرے سے زبردستی ہوئی ہے, تو ہم اس کو اس کی جو FIR ہے وہ ریپ کے تحت ہی درج ہوگی ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ کبھی اس سے پہلے بھی کوئی ایسے کیسز آئے ہیں جو غیر ملکی خواتین یا غیر ملکی ملزمان اس میں ہوں, تو پھر کیا ایکسپیرینس میں دیکھنے میں آیا ہے؟ کیونکہ یہ تو اپنے ملک کے قانون کے مطابق چلتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق کام کرتی. اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ کافی فارنرز رہتے ہیں اس ایریے میں, یہ گرین ٹاؤن ایریا جیسے ویلنشیا یا اس طرح ملٹری اکاؤنٹس یا بہت سارے یہ جو باگڑیاں, آپ یہ سب پورا ایریا دیکھ لیں, ستو کترا والی سائڈ ہے, یہاں پہ کافی فارنرز رہتے ہیں. تو اس طرح کے ہمارے تھانے میں اس سے پہلے بھی 2 سے 3 ابھی یہ ریسنٹلی 2 سے 3 FIR رجسٹرڈ ہوئی ہیں جس میں وکٹم اویلیبل تھی. ہم نے اس کا میڈیکل بھی کروایا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا DNA کروایا ہے. میڈیکل کروا کے ہمارا وہ جو SOP کی تحت ہم نے پارسل PFS میں سبمٹ کروائے ہیں, اور ملزم ہمارے پاس یہاں پہ ریمانڈ پہ رہے ہیں. 1-2 ملزم تھے اس میں ملزمان, اور ابھی ایک کیس ایسا ہے جو ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو بھی ملزم اور مدعی غیر ملکی ہیں, اس میں دونوں غیر ملکی ہیں, لیکن جو مدعی ہے اس کے ریلیٹیوز یہاں پہ بھی رہتے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے, تو وہ مسلم ہے, اس میں مدعی مسلم ہے لیکن جو وہ ہے ملزم ہے وہ کرسچن ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. ہم نے اس کی بہت پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کی ہے کیونکہ اس میں دونوں پارٹیز جو تھیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں, تو اس طرح ہمارے لیے ایزی تھا. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ایک نائجیرین کا ہمارے پاس ایک کیس ہوا ہے, اس میں بھی ہمارے پاس ملزم اریسٹ تھا, تو ہم نے اس کو بھی میڈیکل کروایا, DNA ٹیسٹ کروایا, تو اب وہ فالو اپ بھی لے رہے ہیں اس میں. فردر آگے اس میں کورٹ میں جاتی ہیں جیسے بھی ہے, تو ہم ان کانٹیکٹ رہتے ہیں اینڈ تک, تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں. تو فارنرز کے کیسز ہو رہے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیں کہ جو فارنر ہیں مقدمہ درج کرواتے ہیں, اور جس طرح سے آپ نے ساری تفصیل بتائی, پاکستان میں ایک تاثر یہ ہے کہ 376 کی FIR جو ہے وہ زیادہ تو یا کمپرومائز ہو جاتا ہے یا کسی نہ کسی طرح سے کسی کو مفاد کے لیے ایسی FIR کو استعمال کیا جاتا ہے. تو جو غیر ملکی لوگ ہیں کیا وہ بھی یہاں پہ اسی طرح سے FIR تو نہیں کرواتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے؟ آپ دیکھیں کہ چیزیں تو ساری ہوتی ہیں ایک جگہ پہ, یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے ہی جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہو یا اپنے فائدے کے لیے یا کسی کو مس یوز کر کے اس طرح کی FIR کروائی جاتی ہے یا پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں کمپرومائز کر لیتے ہیں لوگ, لیکن بہت سارے ہمارے پاس مائنر کیسز ہیں جہاں پہ ہم نے ایسی انویسٹیگیشنز کی ہیں تو وہ جینین ہوتے تھے, جس میں میرے ہی کیسز میں پنشمنٹس بھی ہوئی ہیں. 40 ایئرز ہوئی ہے. 1-2 کیسز ہیں. سندر تھانہ کا ایک کیس تھا, ایک جوہر ٹاؤن کا تھا, اس میں ایک میں 40 ایئرز پنشمنٹ ہوئی ہے اور 500,000 فائن بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے جس میں اس میں لائف امپریزنمنٹ کی پنشمنٹ ہوئی ہے بندے کو.
تو یہ جینین کیسز تھے، ٹھیک ہے، تو ہم نے وہاں پہ ساتھ دیا ہے. بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمپرومائز نہ ہو، بلکہ اگر کوئی تھانے تک آ گیا ہے نا تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تاکہ یہ کرائم جتنا بھی ہو سکے کم ہو سکے. لوگوں میں ایون جب پنشمنٹس ہوتی ہیں لوگوں میں اویئرنیس ہوتی ہے اور پھر ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر جہاں تک کمپرومائز کو دیکھا جائے تو یہ بھی ہوتا ہے. لوگ FIR کو رجسٹرڈ کراتے ہیں 1-2 دن بعد یا میکسیمم 1 ہفتے بعد. ہمارے پاس نہیں آتے جی، پتہ چلتا ہے انہوں نے عدالت میں 164 کی سٹیٹمنٹ کروائی ہے اور پیچ اپ کر لیا ان سے، پارٹی سے. دونوں پارٹیز آپس میں خود ہی باہر سے کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ پولیس کا اس میں وہ پولیس اس میں اس طرح کی کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتی. پولیس کو اختیار نہیں کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کو یہ کہے کہ آپ جی ان کے ساتھ صلح کر لیں یا آپ ان کو. لیکن ہماری تو زیادہ یہی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں لوگ سٹینڈ رہیں اور ہم ان کے ساتھ اینڈ تک چلیں. اور جو اگر ابھی تک اکیوزڈ ہے، اگر وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مجرم ہے تو ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ اینڈ تک ہم اس کے ساتھ چلیں. رہی بات یہ فارنرز کی، تو فارنر کے پہلے 2 کیسز آئے ہیں. اس میں یہ نہیں تھا کہ اس طرح، ایک کیس میں جو وکٹم تھی اس کی ایج تھی 60+، ٹھیک ہے، اور وکٹم تھا 25+، اکیوزڈ 25+ تھا اور وکٹم کی 60+ تھی. تو وہ ان میں بھی یہی تھا کہ جی وہ گئے ہیں، ملے ہیں، اور اس کے بعد ایز سچ جو ایک کہتے ہیں نا، مطلب بہت زیادہ کچھ ہوا ہوگا، وہ نہیں تھا. یہ ہوا تو اس نے کہا میری مرضی سے نہیں ہوا، تو اس لیے وہ پھر ریپ کی FIR ہوئی ہے. لیکن ہم نے SOP کی ترسارہ کی ہے. اب یہ ثابت ہوتا تھا اس میں، جی ثابت ہوتا تھا زیادتی ہونا، ثابت میڈیکل جو اگر میریڈ خاتون ہے تو اس میں یہ ہے، میڈیکل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں انجریز ہوتی ہیں، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کٹ ہے یا کچھ بھی ہے، وہ آپ کے لیے ایک چیز ثابت یہ کرتی ہے کہ ہاں اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے. یا جس طرح سے میڈیکل ایک ڈاکٹر پراپر کرتی ہے، وہ ہر چیز آپ کو ایک میڈیکل کا ایک فارم ہوتا ہے اس کے اندر لکھی ہوتی ہے، وہاں سے ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ چیزیں وہاں پہ ثابت نہیں ہو رہی تو وہ اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ ریپ ہوا ہے. لیکن ریپ اس طرح کا ایک کیس ہے جس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے فوراً کہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں ہوئی. مائٹ بھی کہ کوئی گیا ہو کسی اور وجہ سے گیا ہو، لیکن وہاں پہ وہ اس کو اس طرح سے بلیک میل کیا ہو، اس نے یہ سب کچھ کر لیا ہو، تو وہاں پہ انجریز کی چیزیں ثابت نہیں ہوں گی. اس میں وکٹم کی سٹیٹمنٹ از انف، ٹھیک ہے. اور بہت سارے سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہاں پہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو جہاں فارنرز کا آپ نے پوچھا کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں یا کمپرومائز کر رہے ہیں اس چیز کو، تو ابھی تو کیسز 1-2 آئے ہیں پہلے، اس میں تو ایسا نہیں لگ رہا. لیکن کچھ میں بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں بھی آئی ہیں کہ کچھ پیسوں کا ان کا ایشو تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. لیکن ایسا اس کو پراپر نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہم تو اس کو ریپ ہے. اگر ہم اپنی انویسٹیگیشن جب اینڈ تک DNA کی رپورٹ نہیں آتی یا جیسے بہت سارے سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہمیں یہ نہیں بتاتے تو ہم ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ایسے ہی اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے کروایا. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ ملزم آپ کے پاس ریمانڈ میں ہے اور ابھی تک میڈیکل نہیں ہوا، آنے والے وقت میں بھی اگر میڈیکل خاتون نہیں کرواتی ہے تو کیا وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا یا اس کو جوڈیشل کر دیا جائے گا؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ تو اس ریمانڈ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ آ جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. ان کیس اگر یہ جیل چلا بھی جاتا ہے، جوڈیشل ہو جاتا ہے اور اس نے میڈیکل نہیں کروایا تو ہم وہی فیکٹس جو ہمارے پاس ہوں گے ہم وہ فیکٹس لکھیں گے اس میں، پھر باقی ہم کورٹ کو بھیجیں گے وہ فیکٹس. اب یہاں پہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس میں اس کورٹ نے کیا کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے. اچھا، یہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو ایسی زیادتی کے کیسز آتے ہیں، چاہے وہ بدفعلی کا بچے کے ساتھ ہو یا لڑکی کے ساتھ ہو، عورت کے ساتھ ہو، تو ایز اے انویسٹیگیشن آفیسر آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وکٹم کی طرف سے، ملزم کی طرف سے، جو لوگ کوآپریٹ نہیں کر پاتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو ایشو یہ آتا ہے کہ سم ٹائم لوگ FIR کروا کے آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے اوپر فیملی پریشر بہت ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اوپر سوسائٹل پریشر بہت ہوتا ہے. وہ اگر FIR چلنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل سوسائٹی میں ہم نے اس بچے کی شادی کرنی ہے یا ہم نے سوسائٹی میں چلنا ہے تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے، ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکے گی. تو یہ ایک ڈر بھی ہے لوگوں کے اندر. یہ تو ایک جینین فینومینا ہے جیسے ہماری سوسائٹی میں، تو لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ چیز ہوتی ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ان ایجوکیٹڈ ہیں. وہ کسی کی فیلنگس یا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے. 376 302 ٹھیک ہے، اس میں برابر ہے
یہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 302 کی طرح کی ایک اس کو کرائم کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس میں لوگوں کے اوپر سوسائٹل پریشر بہت ہوتا ہے, فیملی پریشر بہت ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ جب سے ہم فیمیل پولیس آفیسرز یہاں پہ آئی ہیں تو ہمارے جو افسران ہیں ان کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی وکٹم اپنی آئیڈینٹی ہائیڈ کروانا چاہتی ہے نا تو آپ اسے ہائیڈ کریں, آپ اس کا نیم شو نہیں کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پاس تھانے نہیں آ سکتی تو آپ اس کے گھر میں جا کے اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. میرے پاس کافی کیسز ایسے ہیں جس میں لوگوں کا یہی تھا, پیرنٹس کا, کہ ہم تھانے نہیں بچیوں کو لے کے آئیں گے, وہ ڈر جائیں گی. ایسے ایک جیسے امیج کہہ لیں آپ, یا پھر لوگوں کے اندر ایک ڈر کا ہوتا ہے, یہ ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے. تو میں نے خود گھر جا کے وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے, اور ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے, وہ تھانے نہیں آ سکتا, تو ہم وہاں پہ جائیں گے, اور ایون ہم اپنی گاڑی پہ ان وکٹمس کو لے کے جاتے ہیں, اور پھر سارا ہم ان کو ایک کانفیڈنس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو لوگوں میں یہ ایک اویئرنیس بھی آ رہی ہے. اور جب یہ پولیس اسٹیشن آتے ہیں, جب ہم پولیس فیمیل کو دیکھتے ہیں آگے, تو لوگوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں, ہم کچھ جو سوچ رہے تھے وہ غلط تھا. تو پھر یہ لوگ بہت چلیں, بہت سارے تو نہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو چلنا چاہتے ہیں, پھر وہ چلاتے ہیں اپنے کیس کو. ٹھیک. تو ایشو تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر پریشر ہوتا ہے. ہمارے جو مسئلہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر FIR ہو گئی ہے ریپ کی یا 15 کی کال ہوئی ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سب سے مین ایویڈنس ایک فزیکل ایویڈنس ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آن دا اسپاٹ اگر FIR ہوئی ہے ودن 72 آورس یا اس سے بھی پہلے میڈیکل اس کا کنڈکٹ کروایا جائے, تاکہ اس کا جو ایک ایویڈنس ہے وہ سیف ہو سکے, تو پھر ہم اس کا DNA کرا سکیں, تو وہ ویسٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو غیر ملکی پاکستان میں رہائش پذیر ہوتے ہیں, جیسے آپ نے یہ ذکر کیا بالخصوص نائجیریا کا, تو کسی, یہ تمام لوگ نہیں, چند لوگ اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں, ایز اے بینگ اے پولیس آفیسر آپ کی مشاہدے میں یہ شاید بات آئی ہو کہ ان کا مختلف ایکٹیویٹیز میں, انلیگل ایکٹیویٹیز میں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کنیکشن ہوتا ہے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈرگس کا کام بھی کرتے ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کے مشاہدے میں آئے تھے؟ میرا جو ایکسپیرینس ہے یا میری آبزرونس ہے, جو ابھی تک ہمارے پاس کیسز آئے ہیں جن کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی وہاں پہ. ٹھیک ہے, مطلب اس میں نہیں آئی. ویسے کبھی سننے میں بھی آپ کے نہیں آیا کہ مختلف تھانوں میں پتہ یہ چلتا ہے؟ نہیں, سنائی باتیں تو پھر بہت ساری ہیں. اچھا, اس کا آپ کے پاس کیس میں ایسی کبھی کوئی چیز نہیں؟ اچھا, اس حوالے سے جو آپ نے لاسٹ میں بتایا ہمیں کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے, تو اس سے ایک آخری میسیج آپ کیا دینا چاہیں گی کہ ایسے وکٹم جو پریشر لے لیتے ہیں, جو ڈر جاتے ہیں یا کمپرومائز کر لیتے ہیں, تو اس سے پھر ملزم جو ہے اس کو ریلیف ملتا ہے, اس کو جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے, اور پھر باقی لوگ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں یا اس طرح کے جرم میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کو تقویت ملتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کسی کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ وکٹم از وکٹم, اور وکٹم ہمارے لیے ایک ڈائمنڈ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وکٹم جب کیس انویسٹیگیشن ہمارے پاس آتی ہے تو ہمارے لیے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آیا کہ وہ غلط ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے تو وہ ایک امپورٹنٹ وہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی, اگر کچھ لڑکیاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں, کالج اسٹوڈنٹ ہیں, یا گھروں میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی آپ کے گھر میں میل جو وہ ہو سکتا ہے آپ کا نوکر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ بچیاں اس طرح سے ہوتی ہیں فیملی میں, سم ٹائم انہیں کزنس یا کوئی بھی انہیں پریشان کرتا ہے, ٹھیک ہے. انہیں اپنے جو بچیاں ہیں انہیں تو اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے, اور جو ایک لڑکی ایک ایجوکیٹڈ یا وہ اسٹوڈنٹ ہے وہ تو ایک کانفیڈنٹ ہوتی ہے, اسے چاہیے کہ وہ جس طرح ایسے اگر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ پولیس کو بتائے, وہاں پہ کیس رپورٹ کروائے. یہاں پہ فیمیل افسران ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ان کا جو ساتھ دیا جائے گا, انہیں آواز اٹھانی چاہیے تاکہ سوسائٹی میں یہ کرائم کم ہو سکے اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے, اور یہ نہیں کہ وہ دباتی رہیں خود کو, اور گھر والے بھی اور فیملی والے بھی اور یہ سوسائٹی والے بھی جو اس چیز کو, تو پیرنٹس کو یا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا بھائی جو بھی اس میں ہوتا ہے, کمپلیننٹ ہے, وکٹم ہے, اسے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے, کوئی پریشر نہیں لینا چاہیے, اسے چلنا چاہیے, کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہے اور آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والا اللہ ہے. نہ تو وہ سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, نہ وہ کوئی فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اگر آپ جرم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جرم کم ہو جائے سوسائٹی میں, تو اس سے بہت سارے لوگوں کو ریلیف مل سکے.
اس سلسلے میں ہم نے ماہر قانون سے گفتگو کی جنہوں نے بتایا کہ پاکستان میں غیر ملکی شہری جو ورک پرمٹ یا وزٹ ویزا پر رہائش پذیر ہیں، ایسے حساس کیسز میں پاکستانی قانون ان کے لیے کس حد تک مددگار ثابت ہوتا ہے اور انصاف کے عمل کو کس طرح یقینی بنایا جاتا ہے۔ لاہور میں غیر ملکی شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور قانونی نظام ایسے مقدمات میں بروقت اور پیشہ ورانہ اقدامات کے ذریعے مدعیہ اور قانونی عمل دونوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ آج ہم اس کیس کی تفصیلات، قانونی اقدامات اور انویسٹیگیشن کے مراحل کے ساتھ ساتھ ماہر قانون کی رائے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی موضوع پہ ہم ماہر قانون ذبیح اللہ ناگرہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان کی رائے لیتے ہیں کہ جو غیر ملکی پاکستان میں قیام پذیر ہوتے ہیں، ورک پرمٹ پہ آتے ہیں یا وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح سے کوئی غیر قانونی عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارا قانون ان کے لیے کتنا مددگار ہوتا ہے۔ ناگرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناگرہ صاحب، نائجیرین جو ہیں وہ پاکستان میں کثیر تعداد میں خاص کر لاہور میں رہتے ہیں، کچھ کاروبار کرتے ہیں، کچھ جابز کرتے ہیں، تو اس میں جو کیس ہے کہ ایک خاتون وہ بھی نائجیرین ہے اور ایک جو ملزم ہے وہ بھی نائجیرین ہے، 376 کی دفعات کے تحت اس پہ مقدمہ درج ہو جاتا ہے اور اس مقدمے میں ملزم گرفتار ہو جاتا ہے، لیکن جو پاکستان میں روایتی طور پہ 376 کی دفعات کے تحت مقدمے کی مدعیہ خاتون یا ایسی خواتین جو سلوک کرتی ہیں، اسی طرح سے نائجیریا کی خاتون وہ بھی یہ کرتی ہے کہ نہ تو ابھی تک اس کا میڈیکل کروایا گیا، اس نے اپنا کوئی سٹیٹمنٹ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا، لیکن ملزم گرفتار ہے، پولیس نے اپنی کارروائی کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارا لا، ہمارا قانون غیر ملکیوں کو کتنا تحفظ یہاں پہ دیتا ہے، اور جب اس طرح کے کیسز ہوں، وہ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں، ہمارے ممالک میں تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے میل ملاقات کرنا غیر قانونی عمل نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ فارن لوگوں کو یا پاکستانی لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اوفینس ہے، اوفینس کی ڈیفینیشن میں جائیں تو اینی ایکٹ آر اومیشن جو پروہیبٹیڈ ہے قانون میں، اور وہ آپ کر دیں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا کر دیں، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہ کریں، وہ اوفینس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اوفینس کا ہمیشہ ذمہ دار ریاست نے لیا ہے، اسٹیٹ نے لیا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کسٹوڈین ہے معاشرے کی۔ وہ کوئی بھی اوفینس کمٹ ہو وہ معاشرے کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ جب معاشرے کے خلاف سمجھا جاتا ہے، معاشرے کی کسٹڈی اسٹیٹ نے لیا، تو پھر اسٹیٹ کہتی ہے میں مدعی ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کیس کال ہوتا ہے فلاں ورسز اسٹیٹ ہوگا، کسی کا نام لے کے جس کا بھی کیس ہوگا ورسز اسٹیٹ ہوگا، یعنی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اوفینس کو پریونٹ کرے، اور اگر کہیں کمیشن آف اوفینس ہو گیا ہے تو اس کا تدارک کرے۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی تو اگر اس ملک میں، اس دھرتی میں، اس ٹیریٹری جو اس اسٹیٹ کی ٹیریٹری ہے اس میں اوفینس کمٹ ہو گیا، تو ارسپیکٹیو کہ کیا وہ نیشنل ہے یا فارن نیشنل ہے، ٹھیک ہے، یا نیشنل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک ہی قانون ہے۔ اگر 376 کا اوفینس لگا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ وہی اوفینس ہے جو پاکستان پینل کوڈ، جو پاکستان میں رائج الوقت قوانین کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق لگا ہے، تو اسی کے مطابق ہی ٹریٹ ہوگا۔ اس میں نہ کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی ان کو علیحدہ سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ڈسکریمنیٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو رجسٹر آف کیس میں مطلب ادروائز ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ قانون جب کمیشن آف اوفینس ہوگا تو اس میں کوئی فرق نہیں فارن ہے یا نہیں ہے، یا موسٹ پرٹیکولرلی یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ جو وکٹم ہے وہ کیا پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی ہے، یہ بھی اس کا کوئی نہیں۔ یہ بلا امتیاز ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اوفینس دا مومنٹ اوفینس کمٹ ہوا تو ریاست نے اس کی اونرشپ لے لی اور ریاست اس کو پراسیکیوٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے، ناگرہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو 376 کی دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہے، وہ آپ کے جو پڑھا ہوا قانون ہے آپ نے، اس میں کس طرح سے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے؟ اس میں کون کون سے ایویڈنس ایسے ہوتے ہیں جو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہوتے ہیں؟ اس میں میڈیکل کتنا ضروری ہے؟ اس میں لوکیشن جو سی ڈی آر کہا جاتا ہے پولیس کی زبان میں وہ نکلوانا، پھر جو خاص کر اس میں میڈیکل کی سب سے اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایف آئی آر تو درج ہو جاتی ہے کہ خاتون ہے، اس نے الزام لگایا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ریپ کیا، زبردستی کی، زیادتی کی، تو پولیس کیا
فوری مقدمہ درج کر لے گی یا اس سے پہلے میڈیکل ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے جی گزارش اتنی سی ہے کہ میڈیکل ہونا یا اس کے بعد جتنی بھی فیکٹس کی چین ہے، ٹھیک، اگر کسی ملزم کو فارن ہے یا پاکستانی ہے، اس نے یہ offense کمٹ کیا ہے اور اس کو آپ پراسیکیوٹ کر کے اسے پنشمنٹ دینے جا رہے ہیں، ایوارڈ دینے جا رہے ہیں، تو جتنے فیکٹس ہیں ان کی چین بننی چاہیے اور جتنی ایویڈنس ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کروبریٹ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا موازن، اس کا نتھی ہونا چاہیے کہ ایک فیکٹس دوسرے کے ساتھ جڑاؤ، ایک چین بننی چاہیے۔ اگر اس چین میں آپ میڈیکل نکال دیں تو پھر بھی سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ میڈیکل ہی وہ چیز ہے جس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اوفینس ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لائک وائز اگر کوئی ڈی این اے نکال دیں، ایگزامینر کی رپورٹ نکال دیں، لائک وائز آپ اس کا کوئی اورل سٹیٹمنٹ نکال دیں، کسی بھی چیز میں جا کے، یعنی اس چین میں جو چین پراسیکیوشن کی طرف، پراسیکیوشن چین لے کے جا رہی ہے پنشمنٹ کی طرف، اس میں سے کوئی بھی ایک اس کا پیس نکال دیں تو وہ پنشمنٹ کا کیس نہیں بنتا۔ آپ اس میں میڈیکل نکال دیں، آپ اس میں ڈی این اے نکال دیں، آپ اس میں اورل ایویڈنس نکال دیں، آپ انویسٹیگیشن کی فیکٹس جو انہوں نے ترتیب دی ہے نکال دیں، کوئی ایک چیز بھی نکال دیں تو وہ جو اس کی پریسکرائب پنشمنٹ ہے وہ پھر اس کی کمی ہو جائے گی۔ پھر جج کے پاس کوئی اوکیزن نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ایسے مواد نہیں ہوگا کہ وہ اس کو پنشمنٹ کر دے، کیونکہ وہ چین بریک ہو گئی نا۔ چین کا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جمے رہنا پھر ہی سزا کو یقینی بناتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ جو ایف آئی آر درج ہو گئی میڈیکلی اور جو بھی شواہد ہیں وہ پولیس کلیکٹ کر لیتی ہے، مقدمے کی مدعیہ جو خاتون ہے متاثرہ وہی اس پہ رضامند نہیں ہوتی ہے یا صلح ہو جاتی ہے یا کوئی لین دین کے بعد کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو پھر کیس کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں پہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سرزمین پہ رہتے ہیں، ہم بطور فیشن جھوٹ بولتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں، مدعی چاہتا ہے کہ میرا جو جھوٹا کیس ہے وہ میری منشا کے مطابق چلے۔ ملزم کہتا ہے، ملزم بھی سچ نہیں بولتا، ملزم بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں اگرچہ ملزم ہوں لیکن کیس میری منشا کے مطابق چلے۔ جس سرزمین میں اگر ہم بطور فیشن جھوٹ نہ بولیں تو 80% 90% کیس ختم ہو جائیں۔ اب میں اپنے ایکسپیرینس 21-22 سال ہو گئے ہیں ہم اس پروفیشن میں، علاقہ دیکھ لیں، علاقوں کو ڈویژن ہم کرتے ہیں جب کیسز کی ایف آئی آرز کی ریشو نکالتے ہیں آفینسز کے، تو کئی تو ہمارے پنجاب میں ہی ایسے علاقے ہیں یا سندھ کے انٹیریئر کے ایسے علاقے ہیں کہ لوگ ایز اے فیشن اور اپنے مخالف کو دبانے کے لیے اس قسم کی ایکسٹریم لیول کا جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنی بیٹی، اپنی بیوی یا اپنا مطلب کوئی بھی فیمیل ہے اس کو لگا دیتے ہیں۔ اینی ہو، الٹیمیٹ جب ہم نے دیکھا ہے کمپرومائز ہوتا ہے۔ کمپرومائز کیا ہوتا ہے کہ یہاں وہ پیسے لے کے راضی ہو جاتے ہیں، کوئی زمین کا جھگڑا تھا اس سے ان کو منوانا ہوتا تھا، جو بھی ان کے عزائم بلڈ کیے ہوتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بات سمجھنا ہوگی کہ جس ہم ملک میں رہتے ہیں اب 80 سال ہونے کو ہیں، بدقسمتی سے ہم آج تک ایف آئی آر کوئی نہیں سمجھ سکے۔ معذرت کے ساتھ ہماری عدلیہ بھی کہتے ہیں، ایف آئی آر کو کہہ دیتے ہیں، اب جو ورڈ استعمال کر رہے ہیں، کیس ہیز بین رجسٹرڈ۔ ایف آئی آر کے اندراج کو کیس ہیز بین رجسٹرڈ کہیں گے جب، تو اس کا امپریشن یہ بنے گا کہ کوئی پراما فشا اللہ معاف کرے اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ جبکہ جب برِ صغیر میں پہلی ایف آئی آر ہوئی تھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا، جو اس کی صحیح سپیٹ ہے، ابتدائی رپورٹ ہے کہ جناب مجھے اطلاع ملی ہے فلاں جگہ پہ قتل ہو رہا ہے جی، میں روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ ایف آئی آر جس کو فرسٹ انفارمیشن جس کو ایف آئی آر کہتے ہیں، جس کو آپ پرچہ کہہ رہے ہیں، وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے۔ اس کو صحیح یا غلط کسی صورت کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اللہ معاف کرے، مجھے اللہ تعالیٰ بچائے، نعوذ باللہ ہم نے اس کو صحیفہ سمجھ لیا ہے اور اس معاشرے میں 80-70% ہم کیس کے اسٹیبلشمنٹ کو ایف آئی آر کا اندراج کہتے ہیں۔ جو ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا تو جس کا ہو گیا اس کا بھی پاؤں اوپر آ گیا، وہ بھی ڈومیننٹ پوزیشن میں آ گیا، اور جس کے خلاف ہو گئی اس کا بھی کیریئر تباہ ہو گیا۔ سب سے پہلی تو یہ بات سمجھنی جو ہوگی کہ میئر لاجنگ آف ایف آئی آر از سرو نتھنگ، کسی کو نہ ڈنٹ کر سکتی ہے، نہ کسی کا مرتبہ اوپر لے کے جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک رپورٹ تھی، ایک انفارمیشن تھی، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو اگلی بات تھی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، انویسٹیگیٹ کر کے یہ بتایا جائے یار یہ اس نے جرم کیا یا نہیں کیا۔ اور انویسٹیگیشن از اے پروسیس آف کلیکٹنگ آف ایویڈنس انکریمنٹنگ مٹیریل، کہ جس کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کو ہم نے اب کنیکٹ کرنا ہے، تو اس کی ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کرنی ہے۔
اب جس معاشرے کا حصہ ہے وہی اسی میں ایف آئی آر ہو گئی, اسی میں انویسٹیگیشن بھی ہو گئی. انویسٹیگیشن کا جو دوسرا مرحلہ ہے پہلے ایف آئی آر کے بعد, وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری منشا کے مطابق دونوں فریقین, مدعی بھی کہتا ہے کہ میں نے جو فیکٹس پلانٹ کیے ہوئے ہیں جھوٹے ہیں, اسی ترتیب سے چلے, اور اتنی شدت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک سٹیج پہ جا کے وہ اڑ جاتے ہیں ان کو, کیونکہ سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے, یقین میں بدل جاتا ہے ان کا جھوٹ. اور اسی طرح ملزم بھی سچی بات نہیں کرتا. جب دونوں جھوٹ بولتے ہیں تو عدالتوں کے پاس پھر وہ مٹیریل انویسٹیگیشن کا نہیں پہنچتا. تیسری بڑی پرابلم یہ ہے کہ انویسٹیگیشن تو پولیس والوں نے کرنی ہے, وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, وہ اسی معاشرے سے آئے ہیں جس میں مدعی بھی جھوٹ بولتا ہے, ملزم بھی جھوٹ بولتا ہے, جس میں پرچہ بھی غلط ہوتا ہے. یہ یعنی ہمارا کولیکٹیولی وی آر رسپانسبل کہ کوئی ایک بندہ سارے پروسیس میں کیس رجسٹرڈ ہونے سے لے کر فیصلہ ہونے تک کوئی ایمانداری اور سچی بات نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ نے بڑا اس میں ڈیٹیل سے بتایا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس آپ کی گفتگو سے, کیا اگر مدعی بھی اور ملزم بھی جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ پہ بنیاد پہ یہ اس طرح کی خاص کر جو ایف آئی آر ہے وہ کی جاتی ہے, تو کیا اس میں پولیس کا خاص کر انویسٹیگیشن کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے, یا وہ تقویت دیتے ہیں جھوٹ اور سچ کا ساتھ دینے میں؟ دیکھیں, وہ جس معاشرے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا, ہم پانی جہاں سے آ رہا ہے نا, وہ تالاب سے کچھ بالٹیاں پانی نکال کے تو صفائی کرنے کا سوچ رہے ہیں, وہ ہو نہیں سکے گا. انٹل اینڈ انلیس جہاں سے پانی جس چینل سے آ رہا وہاں سے جب تک شفاف اور صاف نہیں نہ آئے گا, تالاب سب کبھی بھی صاف نہیں ہوگا. ہمارے پاس جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے, اگرچہ گورنمنٹس نے, پچھلی گورنمنٹس نے یا موجودہ گورنمنٹس نے کافی حد تک کیا, لیکن نہیں ممکن ہو رہا. تھانے دار وہی ہے جو سپاہی تھا پہلے, جو کسی کے ماتحت رہا ہے, پھر وہ تھانے دار بن گیا, اسی نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. ان پڑھ ہے, پراسیکیوشن کو سمجھتا نہیں, یہ نہیں سمجھتا کہ مدعی جو ہے اس کے کیا عزائم ہیں, ملزم کے کیا عزائم ہیں. اس کو کسی سے نہیں, اس کو یا دباؤ لے جاتا ہے, یا آفیسرز کا پریشر لے جاتا ہے, یا اس کا اپنا لالچ پیسوں کا لے جاتا ہے. کیونکہ ہم بحیثیت قوم چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کو کیا سرو کر رہے ہیں, اور جس کے خلاف کر رہے ہیں اس کا کیا مستقبل ہوگا, اس کی کیا فیملی ہے, اس کو ٹبر, خاندان, قبیلہ, کنبہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہم اس کی تباہی کو اپنے چند پیسوں کی خاطر کر دیتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری سے یہ کام نہیں کر رہا کہ انٹل اینڈ انلیس یہ سارے پولیس اسٹرکچر کو ری اسٹرکچر نہ کریں, ری آرگنائز نہ کریں. یہ 1 2 4 6 بندے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں سارے کا سارا اسٹرکچر کو دوبارہ سے کرنا ہوگا. جیسے آپ نے دیکھا 1122 کا, پہلے وہ فائر بریگیڈ ہوتی تھی, انہوں نے ری اسٹرکچر کر دیا, کیا پرفارمنس ہے, بہتر پرفارمنس ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا یہ جو ٹریفک کی پولیس تھی, پہلے پولیس تھی نا ٹریفک کی, اس کو انہوں نے بدل کے ری اسٹرکچر سارا کر دیا, کافی پرفارمنس آ گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس عدلیہ کا ادارہ, اس ملک میں عدلیہ کا ادارہ اور پولیس کا ادارہ, اگر معاشرے میں توازن رکھنا ہے, برابری رکھنی ہے, بہتری رکھنی ہے, جس کی پراپرٹی ہے جہاں ہے وہاں پہ رکھنی ہے چیز, جس کا حق ہے وہاں پہ ہے, وہاں پہ اس کا اسٹیبلش کرنا ہے, تو یہ دونوں اداروں کو ہمیں ری اسٹرکچر کرنا ہوگا. 1 بندے کو, 2 بندے کو, 6 بندوں کو, 10 20 بندے کے تبدیلی سے یا نکالنے سے یا ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ناظرین, آج ہم ایک نہایت حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں, یعنی دفعہ 376 کے تحت ریپ کیسز, خاص طور پر جب مدعی غیر ملکی ہو اور ملزم بھی غیر ممالک کا رہنے والا ہو. اس سلسلے میں ہم نے ماہر نفسیات سے بھی گفتگو کی, جنہوں نے بتایا کہ نفسیاتی طور پر بعض اوقات خواتین مختلف وجوہات کی بنا پر ایف آئی آر درج کراتی ہیں, اور کیسز میں بھی کبھی کبھی پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب کیس کمپرومائز ہو جائے یا معاملات پیسے وغیرہ سے حل کیے جائیں. احساسات ہر جگہ پر یکساں ہوتے ہیں, مرد ہو, عورت ہو, نائجیرین ہو, پاکستانی ہو, امریکن ہو, کہیں کی بھی ہو. ریپ از اے ویری ایک کرائم ہے. کوئی عورت اس کا الزام لگائے اپنی عزت کو پامال کرنے کا, جس کو یہ ڈس آرڈر ہو وہ ریپ ایکیوز کرتا ہو. آپ اس سے پیار بھی کرتے ہیں, اس سے نفرت بھی کرتے ہیں, سپلٹنگ میں ہوتے ہیں. وہ شیطان ہے یا وہ رحمان ہے, یا وہ بہت اچھا ہے یا وہ بہت برا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آپ سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئرس پہ چلے جاتے ہیں, انٹرپریٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے اگلے بندے نے ان کو سیکشول ایکٹیویٹی میں
کورس کیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ ٹراما میں ہے, وہ اس پین کو نہیں دیکھنا چاہتی بار بار. اچھا ہے جو اس نے کیا ہے وہ بھگتے اور میں بالکل ڈیٹیچ ہو جاؤں. آسما سعید صاحبہ, جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہی 376 یعنی کہ ریپ کیس کے حوالے سے ہے, اور خاص کر جب غیر ملکی خاتون کوئی اس کے ساتھ ایسا جرم ہوتا ہے اور کرنے والا بھی اسی ملک کا ہو, اسی کا جو ہے رہنے والا اسی ملک کا ہو, تو وہ کرتا ہے تو تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بھی 376 یعنی کہ ریپ کیسز کی جتنی FIR ہوتی ہیں اس میں میکسیمم جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہیں, یا تو کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے, یا اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے, یا پھر کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو اس پہ بتائیے گا کہ نفسیاتی طور پہ کیا خواتین اس حد تک جا سکتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ریپ کیا ہے, یہ کہتے ہیں دوستی کو یا ریلیشن شپ کو کہ اس نے ریپ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد کمپرومائز ہو جائے یا کوئی پیسوں کی بابت میں معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائے؟ آپ کے سوال کو سر میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتی ہوں. پہلا سوال آپ کا یہ کہ چاہے نائجیریا میں ہو یا کہیں اور ہو, احساسات ہر جگہ پر یکساں ہوتے ہیں. مرد ہو, عورت ہو, نائجیرین ہو, پاکستانی ہو, امریکن ہو, کہیں کی بھی ہو. ریپ از اے ویری ایک کرائم ہے, ہینیس کرائم ہے, اور کسی کی روح کو تار کر دینے کے مترادف ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی عورت اس کا الزام لگائے اپنی عزت کو پامال کرنے کا, بہت بہت بڑی بات ہے. رہی بات جیسے کہ آپ نے کہا کہ پولیس کیسز کی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر جھوٹے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اللہ نوز بیسٹ, اس میں ممکن ہے ایسا ہوتا بھی ہو, کیونکہ کچھ کہیں جگہوں پہ جہاں پہ اگر جیسے آپ نے جو بات کی اگر میں اس کو ایڈوکیٹ کر کے دیکھوں تو کچھ ذہنی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسا بھی شاید کسی کیسز میں کر سکتا ہو. اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا محرکات ہیں, اس کی ذہنی کیفیت میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل دیر از اے ڈس آرڈر وچ از کالڈ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر. میں ایمفسس کرنا چاہوں گی کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جس کو یہ ڈس آرڈر ہو وہ ریپ ایکیوز کرتا ہوگا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس ڈس آرڈر کی کریکٹرسٹکس میں ریلیشن شپ انسٹیبلٹی ہوتی ہے, ایمبیولنس ہوتی ہے, آپ ایٹ دا سیم ٹائم لو ہیٹ ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, آپ اس سے پیار بھی کرتے ہیں, اس سے نفرت بھی کرتے ہیں, اور سپلٹنگ میں ہوتے ہیں, آپ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں, نو گرے ایریا, یا تو وہ شیطان ہے یا وہ رحمان ہے, یا وہ بہت اچھا ہے یا وہ بہت برا ہے. تو جب آپ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اٹس لائک اور پھر آپ غصے میں جب ہوتے ہیں, اسپیشلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آپ سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئرس پہ چلے جاتے ہیں. اب وہ سیلف ہارم مختلف طرح کا ہو سکتا ہے. آپ خود کو ہارم کرتے ہیں اپنی پین کو نم کرنے کے لیے. تو ایٹ ٹائمز یہ دیکھا گیا ہے کہ اس ڈس آرڈر میں اگر کچھ لوگ اس حد تک چلے جائیں تو وہ اپنی ایموشنل سینسٹیوٹی میں اس ایموشنل ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی, ایٹ ٹائمز مس انٹرپریٹ کر دیتی ہیں, اور اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے اگلے بندے نے ان کو سیکشول ایکٹیویٹی میں کورس کیا ہے, جبر کیا ہے. تو ممکن ہے وہاں پہ وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایٹ ٹائمز کانشیسلی وہ اس طرح سے کر بیٹھیں, مگر اس میں گلٹ بھی ہوتا ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر جو ہسٹریونک ٹریٹس کی بات کر رہی ہوں, یہ اس طرح کی ٹریٹس ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے اور آپ ایونٹس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اور ایٹ ٹائمز آپ کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ آپ کا ایموشنل رسپانس بہت ڈرمیٹک ہوتا ہے, اور آپ بہت ایک سجیسٹیبلٹی ہوتی ہے جو القاء, جس کو القاء پذیری ہم کہتے ہیں, آپ بہت آسانی سے کسی کی بھی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ایموشنل فریجلٹی ہوتی ہے ان لوگوں میں, وہ اس کا ٹریپ ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی کو ایکیوز کر بیٹھیں. دین آپ دیکھیں گے کہ نارسسزم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے موٹیوز حاصل کرنے کے لیے, اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ ایمپتھی نہیں رکھتے دوسرے کی پین سے, وہ دوسرے کا پرسپیکٹیو نہیں سمجھتے, وہ اپنی حاکمیت رکھنا چاہتے ہیں. ریلیشن شپ کو اگر ختم وہ نہ کرنا چاہیں تو وہ اگلے پرسن سے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو کسی بھی لیول پہ لے جا کے اس کو ایکیوز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی انسانی احساسات کا وہ نہیں ہوتا. یہ ایک ڈس آرڈر ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ ڈفرینٹ آپ کے اس میں ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر میں ہمیں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر بھی یہ ٹینڈنسی ہے کہ یہ ہو. اچھا, تیسرا آپ کی یہ بات تھی
کہ پاکستان میں یا نائجیریا میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو نائجیرین لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں ہماری سوسائٹی یہاں پہ رہتے ہیں، نائجیریا میں ان اٹ سیلف بھی ریپ کا پریویلنس جو ہے وہ بہت زیادہ انڈیا میں، نائجیریا میں. تو اوبویسلی وہ ایک اس چیز کو بہت زیادہ آئی تھنک یوز ٹو ہے کہ یہ ایک ایسا الزام ہے جو کہ بہت جلدی نظروں میں آ سکتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ شریعت کی دفعات اور یہ سب کچھ اس کو بہت سیریس لیا جاتا ہے، تو ہم نہیں جانتے، اللہ نوز بیسٹ، کہ جن خاتون نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ آیا اپنا میڈیکل کروانا چاہ رہی ہیں کہ نہیں چاہ رہی ہیں، لیکن سنا گیا ہے کہ وہ لیو ان ریلیشن شپ میں تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اوائڈ کر رہی ہیں. اب یہاں پر ہم اسی سائیکولوجیکل امپلیکیشن کو دیکھتے ہیں کہ عموماً ان لوگوں میں ڈیلیڈ رپورٹنگ ہوتی ہے اگر بالفرض ایسا کچھ ہے بھی، بیکاز وہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی ججمنٹ کو کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا میں ہی تو نہیں کچھ غلط سمجھ رہی کہ ایسا تھا بھی کہ نہیں. اور وہ پھر اسی کیفیت کے زیر اثر جو ہیں وہ لوگ چیزوں کو سامنے لانے میں جذباتی طور پہ تو اسٹیپ اس میں کنفیوز ہونے سے یہ ہے کہ کسی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. جس پہ ایلیگیشن ہے، جس کو سزا کے طور پہ پولیس نے گرفتار کیا، وہ جیل میں ہے اور اس کا میڈیکل جو مقدمے کی مدعیہ ہے، تو جو وکٹم ہے اس نے میڈیکل کروانا ہے، تو اس پروسیس میں آگے بڑھنا ہے. اور وہ نہ پولیس کے ساتھ رابطے میں ہے، اور اس طرح سے بتایا جاتا ہے پولیس کی جانب سے کہ 2-3 ایسے کیسز آئے ہیں جس میں یہی طریقہ کار جو آپ بتا رہی ہیں کہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کو پین دینے کے لیے، کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے نام، الزام، FIR سب کچھ ہو گیا، لیکن جب سزا کی باری آئی اور سزا کے لیے یقیناً ثبوت چاہیے. میڈیکل بڑی اہم چیز ہے، DNA بڑا ضروری ہے، تو وہ نہیں کروایا جاتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی سوسائٹی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں تو اس کو بڑا سیریسلی ہینیس کرائم لیا جاتا ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے، لیکن ثابت نہیں ہوتا. بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام کیسز جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری خواتین ایسی جن کے ریلیشن ہیں یا جو کسی نہ کسی موٹیو کے لیے اس قانون کو، اس FIR کو، اس افینس کو استعمال کرتی ہیں. دیٹ از ویری پینفل. اور میرا خیال ہے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں ریلیشن شپ ڈائنامکس، ریلیشن شپ میں جو ان کی کنفلکٹ ریزولوشن ہوتی تھی اور ان کی جو بھی ایموشنل انٹیمیسی ہے اس کے حوالے سے ان پہ بات ہونی چاہیے، ان خاتون سے اور اس مرد سے بھی، بیکاز وہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو اوائڈ کر رہی ہیں، وہ ہے ہی نہیں، تو دیٹ ریفلیکٹس 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ٹراما میں ہے اور وہ اس پین کو نہیں دیکھنا چاہتی بار بار، اور وہ کہہ رہی ہیں اچھا ہے جو اس نے کیا ہے وہ بھگتے اور میں بالکل ڈیٹیچ ہو جاؤں. ایک ایکسٹریم ہے بیکاز اوبویسلی. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کویسچنس کھڑے ہوتے ہیں کہ آیا وہ کیا صرف اس کو سزا دینے کے لیے اپنا کوئی مقصد استعمال کر رہی ہیں کہ اس پہ الزام لگا دیا اور ثابت نہیں کر پا رہی، بیکاز ابھی تک تو وہ کہتے ہیں نا FIR از جسٹ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور انٹل پروون گلٹی آپ اس کو نہیں ایکیوز کر سکتے. ایکیوز تو چلو آپ نے کر دیا، آپ اس کو گلٹی تو نہیں کہہ سکتے نا. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جو ایکیوزڈ ہے اس کی نفسیاتی کیفیت کتنی پینفل ہے، بالفرض وہ اس نے نہیں کیا، تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر ایک بیٹریل ٹراما اس کے اندر بھی ہے، شیم کا احساس، معاشرہ اس کی ریپوٹیشن کو کیسے دیکھ رہا ہے. یہاں پر ایک ایک غیر ملک ہے، اپنے ملک سے دور وہ کہیں پر رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کا رہنا کتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس الزام کے بعد. تو دونوں طرف سے اگر ہم دیکھیں تو نفسیاتی کیفیات دونوں طرف اپنا اثر چھوڑتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایسے الزامات لگانے والی خواتین، جھوٹے الزامات، چاہے وہ مرد لگائے یا عورت لگائے، لیکن خواتین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ایلیگیشن لگتا ہے، تو کون سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ پتہ چل سکے کہ یہ آگے چل کے یا کسی بھی وقت یہ اس طرح کا ایلیگیشن لگ سکتا ہے جو آپ کے کیریئر کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی، تمام چیزوں کو تباہ کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم ٹاکسک پیپل کہتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے زہریلے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہیں. نشانیاں یہ جھوٹ، کمپلسیو لائنگ ہوگی، مینیپولیشن، مکر بازی، اور ڈراماتائزیشن کریں گے. میں نے کہا نا ہسٹریونک ٹریٹس ہوتی ہیں، ایگزیجریٹڈ رسپانس ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت کو
اقدار جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہوتی, لیک آف ایمپتھی ہوتی ہے, ان کو اپنی امیج کا بھی خیال نہیں ہوتا اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے, اور عموماً جو گینز ہوتے ہیں وہ مٹیریل گینز حاصل کرنا چاہتی ہیں, جس میں آپ کو آپ کے اندر ایک جو ایک اسپریچول سینٹر ہوتا ہے ان کا وہ ڈیمیج کہہ لیں یا اتنا گرو نہیں کیا گیا ہوتا, اور ان کا پینفل چائلڈہڈ رہا ہوتا ہے, ان کے اپنے ٹراماز ہوتے ہیں, عموماً ان کے جو فادر فگرس کی طرف ہوتے ہیں ان کے وہاں پہ کچھ پینفل ریلیشن شپ رہے ہوتے ہیں, یا شوہر کی طرف سے کوئی ابیوسو ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں نا بلی ہوتا ہے جس کو وہ دوسروں کو کرتا ہے, اگر آپ اس کی ہسٹری کو انالائز کرو تو وہ خود کبھی بلی ہوا ہوتا ہے, اگر کوئی سیکشل ابیوزر ہے تو اس کا خود کبھی سیکشل ابیوز ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو عورتیں اگر اس طرح سے یا جو بھی لوگ ہیں ویسے کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ان کے اپنے محرکات ہوتے ہیں, اور نشانیاں یہی ہیں کہ یہ آپ کو بہت ہائی فائی کہتے ہیں کسی کو آسمان پہ لے کے جا کے زمین پہ گرانا, تو یہ جب ریلیشن شپ بلڈ اپ کرتی ہیں تو یہ آپ کو آسمان پہ بٹھائیں گے, ہنی ٹریپ, یو نو, یہ آپ کو بہت آسمان پہ بہت تعریف کریں گے, لیکن جب آپ ان پہ ٹرسٹ کرنے لگیں گے یہ وہاں پر آپ کی جڑیں کاٹیں گے, اور آپ اپنا دفاع کرنے کے لیے یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ میں اس عورت کو نہیں جانتا, بیکاز اس نے خود ایسا ماحول پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں منسوب ہونے لگتے ہیں. تو یہ سب کچھ ایسے لوگوں کا کوئی نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسے لوگوں کی کوئی ایسی ٹریٹمنٹ کے بعد کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف جاتے ہیں, یا ساری زندگی ایسی گزر جائے گی؟ نارملی دیکھا جائے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں, ایکسیپشنلی دیکھا جائے تو اس میں محنت کی جا سکتی ہے. لوڈ ونز ہوتے ہیں جو انٹرونشن کرتے ہیں جہاں پہ, اور آپ کا ایک ڈسپلنری ماحول ہو, کیونکہ ایسے لوگ ماحول کو مینیپولیٹ کر کے اپنے حق میں ڈال لیتے ہیں, وہ مظلوم بنتے ہیں, وہ لوگوں کو دوسروں کو ظالم بنا کے دکھاتے ہیں, اور مظلومیت عورت کا ایسا کارڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو فوراً سے فیور ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں, عورت کارڈ جس کو کہا جاتا ہے, جو لوگ آپ کو جانتے ہیں, اگر آپ صرف ان کے ہی تحویل میں یا ان کے ہی سائے میں رہو تو پھر آپ کا ٹھیک ہونے کے لیے آپ کے برین کو 27 منتھس چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ اچھی عادات کو سیکھیں اور بری عادات کو ترک کر دیں. آپ کو ایک ایسا ماحول چاہیے جہاں پہ اقدار, فیملی ویلیوز, خدا خوفی اور ان سب چیزوں پہ کام کیا جائے, کیونکہ جھوٹ ایک ایسی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ بول رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب پولیس اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتی ہے, اور یقیناً پولیس ایویڈنس اور جو وکٹم ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر چلتی ہے, اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا, نہ اس کو پرکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, نہ کی جاتی ہے, کیونکہ اس طرح کی کوئی چیز پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایسی قانون میں کچھ اس کی گنجائش شاید نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو پولیس حکام خود اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو 376 یعنی کہ ریپ کی ایف آئی آر ہوتی ہیں, اس میں پولیس پہ لوڈ بھی ورک لوڈ ہوتا ہے, پھر کام جو ہے وہ دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے اس کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو کوئی اس میں قانون میں بھی کوئی ترمیم, کچھ ایسی چیزوں کو شامل کیا جانا چاہیے کہ پہلے پتہ تو چل سکے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ تو کروا دی, تو اس کی ذہنی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل ہونی چاہیے, سائیکولوجیکل اسیسمنٹ مسٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک یونیورسٹی میں 2 بچوں نے بہت اذیتناک ایک ان کا ہوا واقعہ, تو آپ دیکھیں کہ اب بہت تیزی سے کہا جا رہا ہے کہ سائیکولوجیکل کیمپسز قائم کیے جائیں, مراکز قائم کیے جائیں. اللہ کرے کہ یونیورسٹیز اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کرے. اسی طرح سے پولیس میں بھی فورینزک سائیکالوجی, یہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہونا چاہیے جو کہ آئی تھنک ہے بھی, مگر اس کو مزید پاپولرائز کرنا چاہیے لوگوں میں, اور ان میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ پہلے آپ جب کسی وکٹم سے اس کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں, اس کی ہسٹری لیتے ہیں اس کی فیملی سے, آپ کی آدھا کیس وہیں پہ سالو ہو جاتا ہے, پولیس کا کام آسان ہو جاتا ہے, بیکاز آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک فیمیل ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ 2 فیمیل اسٹاپ پہ کھڑی ہیں, ایک فیمیل وہ ہے جو کہ ڈری سہمی جھجکی ہے, پریشان سی ہے, اور ایک جو کہ بہت بولڈ کھڑی ہے. تو اگر کوئی لڑکا اسٹاکر آتا ہے تو وہ اس لڑکی کو اپروچ نہیں کرے گا جو بولڈ ہے, لیکن وہ اس کے ضرور پیچھے جائے گا جو فیئرفل ہے, بیکاز اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ کہے گی نہیں, یہ چپ ہو کے برداشت کر لے گی.
تو یہ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. اور پھر اگر آپ ریپ کی کیسز میں اس طرح کا کچھ دیکھتے ہیں, پرسنالٹی ہسٹری آپ کو ملتی ہے کہ یہ لڑکی خاموش تھی, یہ ایکسپریس نہیں کرتی تھی, آواز نہیں اٹھاتی تھی, تو ممکن ہے اس کی ٹینڈنسی یہاں سے آ رہی ہے, رائٹ. تو پرسنالٹی کو سمجھتے ہوئے ان کیسز کو سالو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں ہم نے ایک نہایت حساس اور اہم موضوع پر بات کی, یعنی پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 376 کے تحت درج ریپ کیسز, خاص طور پر جب مدعیہ اور ملزم دونوں غیر ملکی شہری ہوں یا ان کے کیسز پاکستان میں پیش آئیں. اس کیس کے ذریعے ہم نے نہ صرف قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا بلکہ ماہرین کی رائے بھی سنی, جن میں ماہر قانون اور ماہر نفسیات شامل تھے, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسے کیسز میں قانون کس حد تک مددگار ہوتا ہے اور نفسیاتی پہلوؤں سے خواتین کس طرح کے حالات میں FIR درج کرواتی ہیں یا معاملات میں کمپرومائز ہو جاتے ہیں. یہ پروگرام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حساس مقدمات میں بروقت پیشہ ورانہ اور مؤثر اقدامات کس حد تک ضروری ہیں اور کس طرح قانونی اور نفسیاتی ماہرین کی رائے کیس کی مکمل اور منصفانہ انویسٹیگیشن میں معاون ثابت ہوتی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو نے سامعین کو نہ صرف قانونی عمل بلکہ انسانی اور نفسیاتی پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی, اور ہم سب مل کر انصاف کے عمل کو مضبوط بنانے اور ایسے حساس کیسز میں شعور بیدار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.